बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। तमाम अदियान का एहतराम है, तमाम मज़ाहिब इस्लामी का एहतराम है। खुसूसन अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान हैं, उनके कदम हमारे सर आँखों पर हैं। लेकिन जैसा कि हमने हमेशा तवज्जो दिलाई कि इनके सब उलमा नहीं बल्कि बाज़ में यानी कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो हमेशा बनु उमैया, बनु अब्बास और ज़ालिम बादशाहों को सपोर्ट करते रहे, उनके हराम कामों को हलाल करते रहे, उनके जराइम पर पर्दा डालते रहे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को छुपाते रहे और दबाते रहे। अब हम बयान करें कि इस किस्म की बातें कल्चर का हिस्सा बन चुकी थीं। उस ज़माने के उलमा के जो अहले बैत से दूर थे, सब नहीं लेकिन एक अच्छी बड़ी तादाद, और कल्चर बन चुका था। इसी तरीके से शौरा भी इस किस्म के थे और बास के तो अक्सर अशआर ही लड़कों की तारीफ़ में होते थे, जिससे पता चलता है कि बनु उमैया और बनु अब्बास के बनाए हुए इस कल्चर को बहुत फ़रोग़ मिला था। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद किसी भी दीन में और किसी भी कल्चर में इस काम को इतना प्रोमोट नहीं किया गया जितना बनु उमैया, बनु अब्बास और उनके उलमा ने और उनके चाहने वालों ने इस चीज़ को प्रोमोट किया। आज भी कहा जा सकता है कि शायद इतना काम कि जितना इन लोगों ने किया, इतना शायद आज के गुमराह लोग ये काम नहीं कर सके। अब आपके सामने है अरवाह सलासा, और ये 70 साल पहले का तर्जुमा है। और यहाँ पर देखें कि देवबंद के दो बानी हजरात गंगोही साहब और नाना तोई किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और ये किताब है अशरफ थानवी साहब की, और साथ ही अशरफ थानवी के मामू का वाक़या भी है। हम इसके बाद भी अहले सुन्नत को अपना भाई कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो लोग झूठी तोहमतें लगाकर अपनी पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं। लिहाजा इन मौज़ूआत को डिस्कस करने का असल हदफ उनके इन ज़ालिमों और फासिकों को सपोर्ट करने वाले उलमा को बताना है कि इस किस्म की बातें ना करें। आपके सामने है अरवाह सलासा, और ये छपी है सहारनपुर से 9 रमज़ान 1370, यानी पूरे तकरीबन 70 साल पहले, और सफ़ा नंबर है 289, हिकायत नंबर है 305। और अब आपके सामने इसका नया प्रिंट है अरवाह सलासा यानी हिकायात औलिया, मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब की है, और सफ़ा नंबर है 228, हिकायत नंबर 304। हज़रत वालिद माजिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब व अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा ने बयान फरमाया कि एक दफ़ा गंगोह की खानका में मजमा था। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतोई के मुरीद व शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हज़रात भी वहीं मजमे में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत गंगोही ने हज़रत नानोतोई से मोहब्बत आमेज़ लहजे में फ़रमाया कि यहाँ ज़रा लेट जाओ। हज़रत नानोतोई कुछ शर्मा से गए, मगर हज़रत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। हज़रत भी इसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ इनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक़ सादिक़ अपने क़ल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हज़रत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। अब इस चीज़ को देखें और तसव्वुर करें कि अगर इस किस्म का वाक़या हमारे यहाँ मिल जाता तो आप क़यामत ढा देते। हम इसके बाद भी आपको मुसलमान ही कह रहे हैं, और इस गलती को सिर्फ गलती कह रहे हैं। हम पूरे आपके मज़हब को नहीं कह रहे, लेकिन फ़कत ये सोचें कि ये क्या हो रहा है। अब इसके हाशिए में तशरीह फरमाते हैं, हाशिया नंबर 2, इससे ज़्यादा खुददारी की फ़ना की नज़ीर क्या होगी। क्या अहले तसन्नो ऐसा कर सकते हैं? इन पर तो ये मौत से ज़्यादा गिरां है। अहले तसन्नो से यहाँ इनकी मुराद ये है कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं लेकिन ज़ाहिरी मुसलमान हैं, इन लोगों की तरह सही माना में इरफान के बुलंद मकाम पर फाइज़ नहीं है। मौलाना गंगोही का ये कमाल था कि रंग फ़ना खिजलत पर गालिब था, और मौलाना नानोतोई का कमाल था कि खिजलत पर फ़ना को मुजाहिदे से गालिब कर दिया।
پھر اس کے بعد ایک فارسی مصرع فرماتے ہیں، ہر گلی را رنگ و بوئی دیگری است، یعنی مختلف پھولوں کے رنگ اور بو مختلف ہیں. یعنی دونوں پھول تھے، ایک شرما رہے تھے لیکن ان کی فنا غالب تھی اور دوسرے شرما نہیں رہے تھے. یہ ایک صوفیوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ ہر کام کو جائز کرنے کے لیے یا پیر کو لاتے تھے یا مرید کو لاتے تھے یا مراد کو لاتے تھے یا عارف کو لاتے تھے. بعض دفعہ صوفی یہ کام کرتے تھے. اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ صوفی کے جو اہل بیت سے دور ہوں اور یہ کہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے، وہ تو قطعاً گمراہ ہیں. لیکن ہاں، وہ صوفی جو آج کل ہیں اور انہیں صوفی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس قسم کے صوفی نہیں ہیں، وہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں، تو ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. اب یہ کلپ آپ کے سامنے ہے اشرف تھانوی صاحب کا کہ وہ اپنے ماموں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. ماموں جان کا قصہ سنتے ہیں. الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 127 قسط نمبر 2. مولانا تھانوی اپنے ماموں کا قصہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرے حیدرآبادی ماموں صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی. آزاد مزاج کے ایک درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھی. اب دیکھیے انڈر لائن پڑھ رہا ہوں، ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ انہی ماموں صاحب کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت معتقد ہوئے. عرض کیا حضرت واز فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو. عبد الرحمن ان کے دیوبندی کوئی عقیدے کیا ہے؟ کہا حضرت واز کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفع ہو. تھانوی کے ماموں صاحب سے کہہ رہے ہیں. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آسادانہ رندانہ دیا. کہا خان صاحب میں اور واز صلح کار کجا و من خراب کجا. پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے. عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے. یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب نے کہا ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں تقریر کروں گا، اس شرط پہ بیان کروں گا. تو عبد الرحمن صاحب جو تقریر کے لیے بول رہے تھے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے، بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے. ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں. یہ شرط ہے واز کہنے کی. کیا؟ بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، میں پورا ننگا، سامنے سے ایک میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا. لیکن ہم اس کے بعد بھی تمام اہل سنت کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، خصوصاً یہ کیونکہ دیوبندیوں سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے قتل کو، ان کی تکفیر کو جائز نہیں سمجھتے. اور یہاں پر ایک اس زمانے کے بڑے قاضی اور عالم کا ذکر ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. اب جب اس کو حاکم بنایا گیا جرجان کا، جرجان یعنی ایران کا شمالی علاقہ. اب یہ ذہن میں رہے کہ بنو امیہ، بنو عباس و دیگر حاکم جتنے علاقوں پر قبضہ کرتے تھے تو وہاں پر اسلام کے نام پر کسی ملا کو مسلط کرتے تھے. تو جیسے آج طالبان اور القاعدہ اور اس قسم کے لوگ ملاؤں کا نام لے کے سارے کام کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے وہ لوگ بھی کرتے تھے. یہی والا موضوع ہے محاضرات الادباء میں، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 231. اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ان کام میں مشہور تھے ان کے بارے میں یہ چیپٹر ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ جب ناصر نام کا یہ حاکم مسلط ہوا اپنے علاقے میں تو اس نے طبرستان میں، یعنی وہی ایران کے شمال کو طبرستان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا خاص ایک علاقہ جو ہے وہ گرگان ہے کہ جس کو فارسی میں جرجان کہہ دیا جاتا ہے. فوض الی عبداللہ ابن مبارک القضاء. تو عبداللہ ابن مبارک کو، اور اگر آپ سرچ کریں، تحقیق کریں تو پتہ چلے گا یہ اپنے زمانے کے بڑے مفتی اور عالم دین تھے، کہ ان کو قاضی بنا کر بھیجا.
وَكَانَ يُرْمَى بِالْأُبْنَى، اور یہ جو صاحب تھے وہ اس جنسی گناہ کو کرواتے تھے. فقال یا امیر المؤمنین انا احتاج الى رجال اجلاد، کتاب تذکرۃ الحفاظ، اور یہاں پر موضوع ہے جلد نمبر 4 میں، اور یہ بھی ذکر ہے اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین کا، یعنی ابن انماتی کا. اور ذکر کیا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے یہ حافظ ہیں، بارے ہیں، مفید ہیں، اور ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور اب ساتھ میں کیا بیان ہو رہا ہے آخر میں کہ یہ حافظ ہیں، ثقہ ہیں، مفید ہیں. اب یہ ساری صفتوں کے بعد بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے، یعنی بالکل یہ والی کیفیت ہے کہ جو اس وقت بے دین قسم کے بعض ججوں کے بارے میں انسان کمنٹس دیتا ہے کہ نہیں قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، انگلینڈ سے پڑھا ہے، بیرسٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مثلا شراب پیتا ہے یا مثلا یہ کام کرتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں یہ بات اتنی نارمل ہو چکی تھی کہ اس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا تھے، حافظ ثقۃ مفید الا انہ کثیر الدعاب مع المرد. مرد جمع ہے امرت کی. امرت کہتے ہیں ان لڑکوں کو کہ جن کی مونچھیں اور داڑھیاں نہ نکلی ہوں، اور یہ جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ موضوع آیا. اور سب سے عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور کرتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں امرت کہ اللہ معاذ اللہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے. تو دعابہ کہتے ہیں بہت زیادہ مذاق کرنا اور کھیلنا. تو قاضی جو ہیں بڑے اچھے تھے، عالم دین بہت اچھے تھے، لیکن بس یہ والا پرابلم تھا کہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی بغیر داڑھی اور مونچھوں کے ان کے ساتھ بہت زیادہ مذاق کرتے تھے، بہت زیادہ کھیلتے تھے. اب آپ کے سامنے ہے کتاب سیر اعلام النبلاء اور جلد نمبر ہے 18، اور یہاں پر ذکر ہے کہ خطیب بغدادی کو کیوں نکلنا پڑا دمشق سے اور پھر جانا پڑا سور. تو یہاں پر ذکر آیا ہے کان سبب خروج الخطیب من دمشق الى سور، کہ خطیب بغدادی کا دمشق سے سور جانے کا سبب کیا تھا. تو کیا سبب بیان کرتے ہیں، انہو کان یختلف الیہ صبی ملیح فتکلم الناس فی ذالک، کہ ان کے یہاں ایک بہت ہی چارمنگ، ملیح کہتے ہیں نمکین، اور چارمنگ ایک لڑکا بچہ آتا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ گفتگو کرتے تھے، اور یہی چیز سبب بنی کہ یہ اتنے بدنام ہو گئے کہ ان کو دمشق سے سور کی جانب جانا پڑا. آخر میں اس کے بعد کیا ہے جملہ، وَكَانَ أَمِيرُ الْبَلَدْ رَافِضِيًّا مُتَعَصِّبًا. اب یہاں داستان بنائی کہ اصل میں ایک رافضی وہاں پر تھا کہ جو ان کو پھر اس بات کے بعد قتل کرنا چاہتا تھا. پھر ایک پولیس والا جو سنی تھا اس نے ان کو بتا دیا. اب آپ دیکھیں ان کے زمانے میں کہاں پر شیعوں کے پاس یہ پاور تھی، شیعہ تو خود مارے جا رہے تھے. اصل میں کیا ہوگا، یہ آدمی ان لوگوں کی باتیں نہیں سنتا، بالکل جیسے کہ آج کہا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے کہ یہ رافضی ہیں، یا طارق جمیل صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے مولا امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ مولا کہنا صحیح ہے، تو ان کو کہہ رہے ہیں رافضی. تو یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت کو پتہ چلنا چاہیے کہ اکثر علماء ان کے ناسبی ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، ہمیشہ ظالم بادشاہوں کے ہاتھ میں رہے، اور جب انہیں کسی کی پرسنالٹی کو خراب کرنا تھا یا قتل کرنا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، جیسے کہ آج یہ کام کرتے ہیں. تو اس زمانے کے حاکم کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رافضی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں شعراء کے درمیان اتنا یہ کام زیادہ تھا کہ باقاعدہ وہ اشعار کہہ رہے تھے. آپ کے سامنے کتاب ہے فوات الوفیات اور جلد نمبر ہے 1، اور یہاں پر سب سے پہلے ذکر ہے سیف الدین سامری کا کہ یہ ادیب تھے، رئیس تھے، اور ایک طرح سے صدر محفل، اور وہاں بڑے شعراء میں سے تھے. انہوں نے خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ نور الدین اسعردی کو. یہ بھی اپنے زمانے کے ایک عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، لیکن جب خط لکھا تو کیا کیا، ایک نوجوان خوبصورت چہرے والے کے ساتھ ان کو خط بھیجا، اور اس کے بعد اشعار لکھے کہ جو آج بھی دیوانوں میں موجود ہیں، اور بعض افراد نے تو اشعار کہے ہی لڑکوں کے بارے میں ہیں. یہ لکھتے ہیں فلا تخشى امرا ان خلوت ولد به حلالا، ڈرنا نہیں اگر اس نوجوان کے ساتھ تمہیں تنہائی کا موقع ملے تو لد به، یعنی اس کے ساتھ یہ گناہ کر ڈالنا،
اس عالم میں کہ اتنے خوبصورت لڑکے کے ساتھ تو یہ کام حلال ہے حلالن فتاخیر اللیاتت حرام، اب اگر تمہیں موقع ملا اور تم نے لیٹ کیا تو یہ کام لیٹ کرنا حرام ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک شعر میں کہہ رہے ہیں مولا یا من عہد تفقع شیخنا، آپ ان کاموں میں ہمارے شیخ تھے جب ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ ہی سبب بنے کہ آپ سے ہم نے فسق سیکھا اور آپ ہمارے فسق میں امام ہیں۔ اب اجاب نور الدین اسعردی، یہ بھی نور الدین اسعردی کا آئے گا کہ اپنے زمانے کے بڑے شاعر اور پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ ہاں تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ اس زمانے میں ہم تھے اور کیا کیا کام کرتے تھے، اور یہ طویل اشعار ہیں۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الکتاب وافی بالوفیات، جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 152۔ تو یہاں پر ذکر ہے سعید الدین بن عربی کا، کہ اصل میں ان کا نام ہے محمد بن علی بن عربی۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جو زیادہ تر اشعار تھے وہ کس کے بارے میں تھے، جن کے انہوں نے جو نظمیں کہیں یا اشعار کہے، فی الغلمان و اوصافہم، انہوں نے نوجوان لڑکوں اور ان کی خصوصیت کے بارے میں زیادہ اشعار کہے۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں آ رہا ہے یہی والا موضوع، غالب مقاتیہ التی فی الغلمان من الحسن، کہ ان کے اکثر جو اشعار تھے وہ لڑکوں کے بارے میں اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں تھے۔ وہ اکثر و دیوان ہی فی الغلمان، ان کا دیوان جو اکثر ہے وہ غلمان کے بارے میں تھا، یعنی نوجوان اور کمسن بچوں کے بارے میں۔ اب نور الدین اسعردی کے بارے میں بھی کیا آیا ہے کہ یہ بڑے شعراء میں سے تھے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کتاب الوافل بالوفیات اور جلد نمبر ہے 8، اور یہاں پر ذکر ہے واعظ تکرید۔ واعظ تکرید اپنے زمانے کا بڑا عالم بھی ہے اور تکرید کا قاضی بھی ہے، اور نام ہے ان کا احمد بن محمد بن عبد الرحمن، اور ان کے بارے میں وہی سیف الدین اسعردی کے جو خود اس زمانے کے بڑے شعراء میں سے ہیں، وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں واعظ تکرید کو، یعنی تکرید کے قاضی کو۔ اب ظاہر قاضی اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی بڑا عالم اور مفتی ہوتا تھا۔ ایھا الواعظ الذی هو قطب، کہ اے واعظ کہ جو قطب ہے، یعنی مرکز ہے اور ستون ہے، کس چیز کا؟ لجمیع اللواۃ والفساق، تمام لواط کرنے والوں اور تمام فاسقوں کا مرکز ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں ان موضوعات کو ڈسکس کرنا کلچر کا حصہ بن چکا تھا، اور اس کلچر کی بنیاد رکھی تھی بنو امیہ اور بنو عباس کے فاسق بادشاہوں نے اور ان کے سپورٹرز علماء نے۔ ہم قطعاً نہ تمام اہل سنت کو اس سے منسوب کر رہے ہیں کہ ایسی نسبت دینا قطعاً گناہ ہوگی، اور نہ تمام ان کے علماء کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایسا تمام علماء کو کہنا بھی گناہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہوں، ہم کسی کے لیے ایسا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی غلط پروپیگنڈے نہ ہوں، اور امت کو یہ جاننا چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا، اور کس طرح سے ان کی آل کو اسکرین سے ہٹانے کے لیے ان فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں اور لواط کرنے والوں کو بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا، کہ جس طرح سے آج کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان جو اختلافی علمی موضوعات ہیں ان کو علمی طریقے سے ہی ڈسکس کیا جائے، اور بعد میں جب یہ چیپٹر کلوز ہو جائے تو ہم تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔